स्टेप नंबर 3, तरीका तालीम को सीखना। इज्तिमाई तालीम देना। तालीम के दो तरीके हैं, एक इज्तिमाई तालीम और दो इनफरादी तालीम। इनफरादी तालीम। इनफरादी तालीम का मतलब है अलग अलग पढ़ाना, यानी उस्ताद एक वक्त में एक ही तालिबे इल्म को सबक पढ़ाए, फिर दूसरे को पढ़ाए, फिर तीसरे को पढ़ाए, इस तरह तमाम बच्चों को पढ़ाए। इज्तिमाई तालीम क्या है? इज्तिमाई तालीम का मतलब है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ें, यानी उस्ताद एक जमात के तमाम तलबा को एक साथ पढ़ाए और तमाम तलबा एक साथ पढ़ें। इस तरह तलबा का पूरा वक्त एक एक मिनट पढ़ने और सीखने में लगेगा और उतने ही वक्त में ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। इस तरह अगर एक उस्ताद के पास एक घंटे में 20 तलबा पढ़ते हैं तो हर बच्चे को उस्ताद से सीखने के लिए एक दिन में 60 मिनट और महीने में 1200 मिनट मिलते हैं, जिससे कुरान के साथ दूसरी बहुत सारी बुनियादी और ज़रूरी बातें सीखने का मौका मिलता है। और इनफरादी तालीम में अगर एक उस्ताद के पास एक घंटे में 20 तलबा पढ़ते हैं तो हर बच्चे को रोज़ाना एक घंटे में 3 मिनट के हिसाब से बच्चों को माहाना 60 मिनट और सालाना 600 मिनट मिलेंगे। तो कुरान पढ़ने और सीखने में तकरीबन कई गुना ज़ायद वक्त लग जाएगा। बच्चों को दूसरी चीज़ें सीखने का मौका नहीं मिल पाएगा। इज्तिमाई तालीम के ज़रिए उस्ताद बच्चों पर एक जैसी तवज्जो दे सकता है जिसकी वजह से तलबा को शरारत करने का मौका नहीं मिल पाता। कम तवज्जो देने वाले तलबा या जिन बच्चों को सबक जल्दी से याद नहीं होता, वो बार बार सबक सुनने की वजह से याद कर लेते हैं। बच्चों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। बच्चों में खुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस पैदा होता है और उनकी झिझक दूर होती है। बच्चों को तालीमी माहौल मिलता है और सबक दर्जगाह यानी क्लास में याद हो जाता है। दुनिया के तमाम तालिबी इदारों में, चाहे वो मदरसा हो या स्कूल या कोई कॉलेज, हर जगह इज्तिमाई तालीम होती है। तजर्बे से ये पता चला है कि दुनिया भर में इनफरादी तौर पर पढ़ाने वाले मकातिब के मुकाबले में इज्तिमाई तौर पर पढ़ाने वाले मकातिब कामयाब है। साल में एक मर्तबा दाखला लेना। बच्चों का दाखला साल में किसी एक ही वक्त में ले। एक साथ दाखला लेने से फ़ायदा ये होगा कि इज्तिमाई तालीम के निज़ाम में मदद मिलेगी और दर्जा बंदी करने में भी आसानी होगी। तालीमी साल के आखिर में 1 से 2 माह पहले ही दाखले का वक्त और तारीख का ऐलान कर दें। जिस तरह मदरसों और स्कूलों में साल में एक मर्तबा दाखले का निज़ाम बनाया जाता है, दर्जा बंदी यानी क्लासरूम के हिसाब से बिठाना। उम्र और तालीमी सलाहियत के एतबार से तलबा की दर्जा बंदी की जाए और मकतब में मौजूद तलबा यानी स्टूडेंट को उनकी उम्र और तालीमी सलाहियत के एतबार से अलग अलग जमात में तकसीम कर दें, ताकि एक ही ज़हनी सतह वाले बच्चे हों और उनको पढ़ाने में आसानी हो। कुरान करीम के बच्चों की भी अलग जमात बनाकर इज्तिमाई पढ़ाने की तरतीब बनाएं। मसलन अगर किसी जमात में चंद तलबा के कुरान का सबक अलग अलग हो तो उन सब का सबक एक करें। मसलन 12वें, 14वें और 16वें पारे में कुरान पढ़ने वाले तलबा को मुअल्लिम पहले 15 मिनट में नूरानी कायदा पढ़ाकर उसे जल्द से जल्द ख़त्म कराने की कोशिश करें। बकिया 15 मिनट में कुरान 16वें पारे से थोड़ा थोड़ा इज्तिमाई तौर पर मखारिज की मुकम्मल रियायत के साथ पढ़ाए। कुरान शुरू करने वाले तलबा को मुअल्लिम टुकड़े टुकड़े करके हिज्जे और कवायद के साथ इज्तिमाई तौर पर पढ़ाए। तलबा की अदायगी जब तक अच्छी ना हो जाए, मुअल्लिम खुद ही पढ़ाएं, तलबा से ना पढ़वाएं। कुरान और दीनियात के सबक पढ़ाने के बाद तलबा से सबक इस तौर पर सुने कि एक तालिबे इल्म सुनाए और तमाम तलबा गौर से सुने। उसके गलत पढ़ने पर तलबा हाथ ऊपर उठाकर इशारा करें,
پھر استاذ ان سے پوچھ کر اس کی تصحیح کرائیں۔ تمام طلبہ سبق سنائیں۔ اس طرح بار بار سنانے سے سبق یاد ہو جائے گا۔ ایک ہی جماعت میں زیادہ سے زیادہ 20 طلبہ رکھیں تاکہ روزانہ اسباق دینے اور سننے میں آسانی ہو، اور ایک وقت یعنی 1 گھنٹے میں ایک ہی جماعت کو اجتماعی طور پر پڑھائیں۔ مخلوط جماعت نہ رکھیں تاکہ ایک جماعت کو آسانی سے تعلیم دے سکیں۔ چھوٹے بچوں کی جماعت کو بچوں کے انداز میں پڑھائیں اور بڑے طلبہ کی جماعت کو بڑوں کے انداز میں پڑھائیں۔ اس سے ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ شوق سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ہر طالب علم کے پاس درجہ وار کتاب ہو تاکہ طلبہ کی توجہ کتاب اور سبق میں رہے اور گھر جا کر سبق کا دور کر سکیں۔ تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ اور نورانی قاعدہ چارٹ کا استعمال۔ بلیک بورڈ، نورانی قاعدہ چارٹ ایسی جگہ لگائے کہ تمام بچوں کو نظر آئے، نیز پڑھاتے وقت اس کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے رہیں، سامنے نہ کھڑے ہوں تاکہ بچوں کو نظر آئے اور بچوں کو مختلف سوالات کے ذریعے متوجہ رکھیں۔ بلیک بورڈ پر تعلیم دینے کے بعد جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کو کتاب میں سے بھی پڑھائیں، پھر بچوں سے باری باری پڑھانے کے لیے کہیں۔ حضرت عمر نے جب دینی تعلیم کو عام کرنے کی طرف بھرپور توجہ فرمائی اور اس کے لیے نئے مکاتب کا اجرا کیا اور معلمین کو مقرر کیا تو انہیں یہ ہدایت بھی دی تھی کہ کمزور بچوں کے لیے تختی یعنی بلیک بورڈ پر لکھ دیں۔ لہٰذا آج اسی کی بدلتی ہوئی شکل بلیک بورڈ ہے۔ تختہ سیاہ پر تعلیم دینے سے بچوں کے لیے سمجھنا اور استاذ کے لیے سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پر بچوں کو پڑھانے سے ان کی توجہ ایک جگہ رہتی ہے اور مضمون ذہن نشین کرانا آسان ہو جاتا ہے اور الفاظ و حروف کی شکل و صورت ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ زیادہ وقت دینے والے طلباء کی ترتیب بنانا۔ اگر بڑے بچوں کی جماعت ہے اور وہ نصاب جلد یاد کر لیتے ہیں تو اگلے سال کا نصاب شروع کروایا جا سکتا ہے، یعنی ایک سال میں 2 کتاب پڑھائی جا سکتی ہے۔ کتاب کو ہدایت برائے استاذ کے مطابق پڑھانا۔ دینیات نصاب پڑھانے کے لیے روزانہ 1 گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اس کو اسی ترتیب پر پڑھائیں۔ قرآن کے لیے 40 منٹ اور بقیہ تمام عناوین یعنی حدیث کے لیے 5 منٹ، عقائد و مسائل کے لیے 5 منٹ، اسلامی تربیت کے لیے 5 منٹ اور زبان کے لیے 5 منٹ مقرر ہے۔ ہر مہینے میں 20 دن سبق پڑھانے کے اور 4 سے 5 دن چھٹی کے ہوں گے۔ مہینے کے آخر میں 5 سے 6 دن پورے مہینے کا دور کرائیں۔ بالغان و مستورات کو انفرادی ہرگز نہ پڑھائیں بلکہ ان کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے اجتماعی پڑھائیں اور بچوں والا طرز اختیار نہ کریں۔ مہینہ وار ٹارگٹ کے حساب سے پڑھانا اور دستخط کرنا۔ ہر سبق کے لیے مہینے متعین کر کے ایک کھانے میں دیا گیا ہے۔ معلم ان مہینوں کی رعایت کرتے ہوئے سبق کو مکمل کریں۔ اگر کسی مضمون میں سبق جلد یاد ہو جائے تو اس کا بقیہ وقت دوسرے مضمون میں لگائیں تاکہ نصاب قابو میں رہے اور ماہانہ نصاب ایک ساتھ ختم ہو۔ ڈائری اور ورک بک میں مہینہ وار مضامین کا جائزہ چارٹ کے نیچے 4 کام دیے گئے ہیں۔ ہر مہینے کے ختم پر معلم ان 4 کاموں میں صحیح یا غلط کا نشان لگائیں اور نیچے دیے ہوئے خانوں میں اساتذہ، محتمم اور والدین سے کہیں کہ وہاں ان پر دستخط کرنے کا اہتمام کریں اور ذمہ دار حضرات 5ویں اور 10ویں مہینے میں دستخط کا اہتمام کریں۔ اس سے اساتذہ کے ساتھ والدین اور ذمہ دار بھی فکر مند رہتے ہیں۔ والدین سے رابطہ کے لیے اساتذہ ڈائری اور ورک بک کا استعمال کریں۔ روبرو ملاقات یا فون و SMS کے ذریعے سے بھی ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر دلائیں۔ معلمین کے لیے ہدایت۔ معلم بچوں کو ان کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے بغیر مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کے شفقت کے ساتھ پڑھائیں۔
معلم انتظامی اور تعلیمی امور میں ذمہ دار اور محتمم کی مدد کریں۔ معلم کو اللہ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ ایک امانت ہے، اس کو پہنچانے کی فکر کرتے رہیں اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ وہ اس بات کا ہر وقت دھیان رکھیں کہ بچہ اور اس کا وقت امانت ہے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو۔ دوران سبق طالب علم کا ایک ایک منٹ صحیح استعمال کریں، وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ مقرر وقت پر نصاب ختم کرنے کی کوشش کریں۔ معلم بچوں کے سامنے اپنے عمل سے اچھا نمونہ پیش کریں اور ہر برے عمل سے دور رہیں، کیونکہ بچے ماں باپ سے بھی زیادہ استاذ کی نقل کرتے ہیں اور اس کی بات کو لیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے دو آئیڈیل رہتے ہیں، ایک استاذ، دو باپ، لہٰذا وہ اس کے لیے آئیڈیل بنیں۔ استاذ طلباء سے کسی قسم کی خدمت نہ لیں اور تہمت کے تمام مواقع سے دور رہیں، ورنہ فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ معلم کو چاہیے کہ ہر عمل میں طلباء کی بھلائی کو سامنے رکھیں۔ مکتب کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرے جو مکتب اور طلباء کے لیے نقصان دہ ہو۔ آج لوگوں کے سامنے سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کا وقت ضائع ہونے سے بچ گیا اور اس کا ایک ایک منٹ صحیح دین سیکھنے کے لیے استعمال ہو گیا تو وہ اپنے مشغول وقت میں سے کچھ وقت دے کر ضروری دین حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا۔ اگر ہم مانیں کہ دنیا بھر میں 5% لوگ ایسے ہیں جن کا قرآن صحیح ہے، اگر ان میں سے ہر ایک یہ نیت کرے اور عزم کر لیں کہ میری زندگی میں کم سے کم 20 لوگوں کا قرآن صحیح کروں گا اور روزانہ 1 گھنٹہ فارغ کر کے 20 لوگوں کا قرآن صحیح کرتے ہوئے بنیادی دین سکھاؤں گا، تو اگلے 3 سال میں 5 × 20 کر لو تو 100% لوگوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا اور بنیادی دین کا علم آ سکتا ہے۔ سٹیپ نمبر 3 میں ہم نے سیکھا: 1. اجتماعی تعلیم دینا، 2. سال میں 1 مرتبہ داخلہ لینا، 3. درجہ بندی یعنی کلاس روم کے حساب سے بٹھانا، 4. ہر طالب علم کے پاس درجہ وار کتاب ہو، 5. تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ اور نورانی قاعدہ چارٹ کا استعمال، 6. زیادہ وقت دینے والے طلباء کی ترتیب بنانا، 7. کتاب کو ہدایت برائے استاذ کے مطابق پڑھانا، 8. مہینہ وار ٹارگٹ کے حساب سے پڑھانا، 9. معلمین کے لیے ہدایت۔